अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है मन आजरदा मताए ज़ीस्त और ये है नावल का सीज़न 2 मताए जान है तू। मुसन्निफ़ा है एस मरवा मिर्ज़ा। किस्त नंबर 6। फ़ाहिद सर, आपको एक ज़रूरी इत्तला देनी है। फ़ादी अभी थाने पहुँचा था और अभी वो इंटर ही हुआ जब उसका कांस्टेबल तशवीश ज़दा सा अंदर दाखिल हुआ। चेहरे से वो थोड़ा खौफज़दा लगा। हाँ कहो बशीर, सब खैरियत है? फ़ादी ने नरमी से मुड़कर इस्तफसार किया। कुछ दिन बाद वो हवालात से छूटने वाला है सर, आपने कहा था आपको इत्तला दे दूँ। फ़ाहिद ये खबर सुनकर वाकई परेशान हो चुका था। उसके चेहरे पर फैली फ़िक्र भी सामने नजर आई। मतलब उस मनहूस की सज़ा पूरी हो गई। मेरा बस चलता तो उस गलीज़ शख्स को 2 साल की बजाय सज़ाए मौत करवाता। उस वक्त मेरे पास इख्तियारात नहीं थे और वो कमीना अपनी सज़ा से बच गया। लेकिन कोई बात नहीं बशीर, अब मैं उसकी मौत बनूंगा, वो भी सीधी सीधी। फ़ाहिद की पेशानी किसी पर गायबाना हकारत के सबब तन चुकी थी और बशीर के चेहरे पर भी कुछ तमानियत आ चुकी थी। सर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एक मशवरा है कि अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी करवा दें। ऐसे दरिंदों से किसी भी बेरहमी की उम्मीद की जा सकती है, खासकर बाजी जासिया। बशीर उस नाजुक सूरत हाल में ऐसी मुनासिब तजवीज़ पर फ़ाहिद भी मुत्तफिक था। वो जानता था वो जिस पेशे से मुंसलिक है उसे दुश्मनों की ज़्यादती का सामना रहेगा, मगर 2 साल पहले का वो वाक़या फ़ाहिद को आज भी एक पल को हिला देता था। उस वक्त भी फ़ादी मुस्तरिब था, अपने लिए नहीं बल्कि खुद से जुड़े अजीज़ों के लिए। कुछ ज़रूरी अहकामात देते वो अपना फ़ोन लेता बशीर के साथ ही संजीदगी से ऑफिस से निकल गया। अपने केबिन में खामोशी रक्सा किए मदार में गुमसुम बैठी हूर आज गहरी सोच में थी। टेबल पर कोहनी टेक कर चेहरा टिकाए बिना आग झपके किसी अहम मामले पर सोच विचार हो रही थी। उसे एहसास था वो बेरहम है, मगर उसे यह भी पता था वो ऐसी नहीं है। कितना अलग म्यार और वकार था उसकी नज़र में मोहब्बत का, वही मोहब्बत जो उसने एमल हमान और शान आली के बीच देखी थी। मगर फिर अपनी ज़िंदगी के पहलू खोजती हुई वो सटपटा सी गई। ये खौफ कि कोई किसी भी वक्त उसके बायस मर जाए उसका दिल दहला गया। उसे अभाम की बाजू पर बने टैटू का ख्याल आया। अंग्रेजी के हरूफ में वो बआसानी पढ़ा जा सकता था। वो यही सोच रही थी कि न जाने उस पागल के दिल पर यह नाम कितनी बार दर्ज होगा। क्या करूं, अभाम को मरने कैसे दूं? सोनम आंटी और जाजिया का क्या होगा? हर कोई इस मामले पर परेशान है। अभाम ने मेरे लिए हर राह बंद कर दी है। आखिर दिल ना चाहे तो कैसे ऐसा रिश्ता जोड़ा जाता है? क्यों हुरिया, क्यों है ये इस कदर कठिन? दिल में दुख से सोचती हुई वो दोराहे पर आ खड़ी थी। उसे अभाम पर तरस आ रहा था। वो शेर जवान होकर उसके लिए तड़प रहा था। मर्द ऐसे भी होते हैं। हूर के जहन में इस वक्त एक ख्याल सर नीचा करता तो दूसरा उठा लेता। उसकी आंखें खाली थी। जिंदगी के तलातुम से हमा वक्त की सीपियां चुनते चुनते यहाँ आ गई। साहिली बर्फजारों में ख्वाहिश के बेहिस परिंदों की डारें खुद अपने परोबाल चुगने लगी हैं। यहाँ खामोशी है, ज़मानों के एहसाब को तोड़ती खामोशी। यहाँ बेदिली है, रगों के ठिठुरते हुए रास्तों में कोई मंजमत बेदिली है। यहाँ मानवियत की सुबहों के रुख पर किसी शाम बेनाम की गर्द जम रही है। फिजाओं में यकबस्तगी का धुआं है, बेकरार मौजन खा के एहसास पे खानमा। कोई राह सुझाई ना दे रही थी। वो सोच के हर जाविये को दिल तक आता महसूस करती थक रही थी और दूसरी सिमत वो खपती था। तकलीफ महसूस करने की हद ख़त्म थी, फिर भी अपनी खलासी के लिए बेकरार था। तेरी हिद्दत की हदबंदियों से इधर कायदे कुलियत की ज़ुबान काटते हैं। सभी रास्ते धुंध से अट चुके हैं, फ़कत समहरीरी दरीचे खुले हैं जहाँ तक चिरागों की सांसें धुनी जा रही हैं। यहाँ खामोशी है, रगें काटती खामोशी है। वक्त की सीपियों की सुलगती हुई कोख से कुछ नहीं मिल सका है, सो हम अपनी मर्जी किए जा रहे हैं, बेसबब जिए जा रहे हैं। हमें अब कोई जिंदगी तरफ लाने वाला नहीं। वाकई मत मारी जाती है इन आशिकों की। देखना तो ये था क्या मसीहा का दिल पसीज जाएगा और क्या अभाम में सब्र की मजीद रमक बाकी थी या नहीं। मम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, हाशू को देख लूंगी मैं। वैसे भी आपके प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आपको मिस कर रहे होंगे। दिन के खाने पर एमल ने हमान को घर आने का कहा था ताकि वो मिलकर हाले से पूछ सकें, और तभी एमल अभी तक घर थी। वो तीनों बाहर लॉन में थे। सुरमई धूप में चमकते हुए हाशिर का छोटो सा हाथ पकड़े वो उसे घास पर चलाते हुए मुस्कुराई।
ہاں بس تمہارے بابا کا ویٹ ہے، وہی ڈراپ کریں گے، ساتھ مل کر لنچ بھی کر لیں گے۔ ایمل دونوں عزیز دل کے ٹکڑوں پر میٹھی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، جس پر حالے وہیں سے حاشر کا ہاتھ پکڑے خود بھی کرسی تک آئی اور بیٹھتے ہی حاشر سیدھا ایمل کی طرف لپکا، جس پر وہ دونوں ہنس دیں۔ یہ تو گڈ ہو جائے گا۔ حالے مسکرا کر ہارن کی آواز پر چہرہ موڑ گئی، جہاں حمان کی گاڑی رکتی دیکھ کر ایمل بھی مسکرائی۔ وہ تو دور سے ہی اپنی کائنات کے ان چمکتے رنگوں کو دیکھتا مسکراتا ہوا عین حاشر تک پہنچا اور مسٹر حاشر کھلکھلاتی بتیسی نکالتے بابا سے چمٹ گئے۔ حمان نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے گال پر پیار دے کر اس نے ریڈ کر ڈالا انہیں۔ دونوں خوبصورت سی پریوں کو دیکھتا وہ بھی ساتھ ہی بیٹھا۔ میری حسین سی شہزادیاں، حمان کے لہجے کی محبت دل نشین تھی۔ وہ دونوں اب اپنے وجود کے سب سے پیارے حصے کی سمت متوجہ تھے، جس کی ہری آنکھیں نثار انداز سے ان دونوں پر درج تھیں۔ حالے میرا بچہ، یہاں آؤ بابا کے پاس۔ حمان نے کچھ دیر حاشر کو لاڈ کیا اور واپس ایمل کو پکڑانے کے بعد اپنے پاس اشارہ کیا۔ حالے کو دیکھا جو فوراً بابا کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی اور بیٹھتے ہی حمان نے اسے بازو کے حصار میں لے لیا۔ ہم دونوں کی جان ہو تم حالے، تم میرے اور ایمل کے لیے سب سے اسپیشل ہو۔ ہم دونوں تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن پرامس ود می کہ تم اپنی ممی اور بابا سے بالکل سچ کہو گی۔ حالے کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے چومتا حمان اسے تمہید باندھتے انداز میں یہ بات کہہ رہا تھا، جس پر نہ صرف اب ایمل سنجیدہ تھی بلکہ حالے بھی دونوں کو باری باری دیکھتی کچھ متجسس ہوئی۔ آف کورس بابا، حالے آپ دونوں سے ہمیشہ سچ کہتی ہے، کیا پوچھنا ہے آپ کو، بولیں۔ حالے کی اس فرما برداری پر ایمل اور حمان نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ حالے کا تجسس از سر نو جاگا۔ میکی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دونوں کسی نامعلوم جذبے میں بندھے ہو، تم اروب کے لیے پیچھے ہٹی ہو؟ ہم دونوں الجھ گئے ہیں میری جان، یہ نہ ہو ایک بیٹی کی خوشی ہم دوسری کو دے بیٹھیں۔ حمان بنا بات الجھائے اپنی الجھن صاف کہہ رہا تھا اور حالے ایک پل کو پتھرا سی گئی۔ بابا اور ممی دونوں کو پھٹے تاثرات سے اس کا دیکھنا واقعی اس بات کی ترجمانی تھا کہ ان کا خدشہ سراسر غلط ہے۔ نو نو بابا، ایسا نہیں ہے۔ آئی نو آپ دونوں نے یہ ہماری دوستی کو دیکھ کر سوچا۔ آپ دونوں پریشان نہ ہو، میں اور میکی بہت اچھے دوست ہیں، جبکہ اروب اور وہ ایک کپل۔ میرے دل میں میکی کے لیے دوستی والی محبت ہے، اس لیے آپ دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یک لخت حالے نے دونوں کے چہرے دیکھ کر ان کی الجھن کی نفی کیے نہ صرف خود سمائل دی بلکہ حمان اور ایمل بھی لگتا تھا طمانینت بخش سی مسکراہٹ دے رہے ہیں۔ اوہ شکر ہے اللہ کا، ورنہ ہم تو ڈر گئے تھے میرا بچہ۔ زبردست بابا، بیٹی کا اس آسانی پر حق قابل دید تھا، اور ساتھ ہی حالے اٹھ کر ایمل سے پیار لیتی پھر سے مسٹر کھی کرتے حاشر کو دبوچ چکی تھی۔ آپ دونوں بے فکر رہیں، حالے کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا بھی تو آپ دونوں کو ہی بتاؤں گی۔ چلیں، اب میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، آ جائیں۔ ہنستی ہوئی حالے وہ زندگی کا چہکتا رنگ تھی جس پر ناز کرنے کا دل چاہتا تھا۔ دونوں کو آنے کا کہتی وہ اندر جا چکی تھی اور حمان نے خود کی سمت دل فریب مسکان سے دیکھتی ایمل کا ہاتھ پکڑے چوما۔ حمان، میرا دل پرسکون ہو گیا یار، ورنہ قسم سے بہت پریشان تھی۔ اللہ نے ہمیں کسی امتحان میں نہیں ڈالا، الحمدللہ۔ ایمل کا پور پور شکر میں پیوست تھا، کیونکہ اروب بھی ان کے لیے عزیز جان تھی، اور جس امان دینے والے مسلک سے وہ تھے وہاں ایسے امتحان ہی سب سے دردناک ہوتے ہیں جب کسی ایک کی خوشی دوسرے کا دکھ بنے، اور ستم یہ کہ وہ دونوں ہی ہمارے اپنے ہوں۔ دونوں مطمئن سے مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ساتھ ہی اندر کی جانب چل دیے۔ میری جان، میرا بچہ، تم نے بوئی جان کو بستر پر لگا دیا، اب ہم مجھ پر رحم کھاؤ، کیوں اس عمر میں مجھے یہ دکھ دینے چلے ہو جس کو سہنے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ سونم کی طبیعت اس قدر اچھی نہ تھی کہ وہ ہاسپٹل آتی، مگر ابہام کو دیکھنے کی ضد پر جاسی لے آئی، اور جب سے وہ آئی تھی بس ابہام کا ہاتھ تھامے پیار اور آزردگی سے ابہام کی پیشانی سہلائے جا رہی تھی۔ وہ تو زندگی سے عاری سا ایک بے جان وجود بن چکا تھا۔ جاسیہ بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دکھی منظر دیکھ کر خود بھی تکلیف میں تھی۔ آئی ایم سوری بوئی جان، کیا کرتا جب سانس لینا بھی آزار ہے۔ قسم سے دل کا چلنا لگتا ہے سینے میں زخم دے رہا ہے، وہ نہیں مانتی، میرے ہونے نہ ہونے دونوں کو۔ آپ خدارا مجھ پر مزید یہ بوجھ نہ ڈالیں، اپنے آپ کو دیکھیں، جاسی کا سوچیں۔ لہجے میں نمی اور بے حسی ایک ساتھ سموئے وہ یہ تاکید کرتا سراسر بے حس اور ظالم لگا۔ سونم کا دل سخت رنج میں تھا۔ اسی لمحے فادی جلال و ریحان کو آتا دیکھ کر سونم نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ ابہام نے بھی چہرے کی تابناکی ضبط کی۔ سونم نے دکھی سی نگاہ ان سب پر ڈالی جو شاید ابہام کے اس فیصلے سے سخت ہراساں تھے۔ جلال صاحب نے پاس ہی لگے صوفے پر بیٹھتے ہی ابہام کی تپتی پیشانی پر دستے شفقت رکھا۔
خود فاہد، ریحان اور جاسیہ بھی افسردہ تھے۔ میں بہت پریشان ہوا ہوں تمہاری اس حرکت سے میرے بچے۔ اپنی ماں اور بہن کو دیکھو ابہام، محبت کو اس قدر حاوی مت کرو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور یقین کرو ہر کوئی حور کو قائل کرنے پر لگا ہے، لیکن بچے تھوڑی سمجھداری تم پر بھی فرض ہے۔ جلال صاحب نے اپنا لہجہ حد درجہ نرم رکھا اور ابہام کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ بالکل یقین کرو، میرے لیے تو جیسی حور ہے ویسے تم ہو ابہام۔ ہمیں وقت دو، اسے وقت دو، خوف زدہ مت کرو ہم سب کو۔ وہ بھی بہت ڈسٹرب ہے، اللہ تمہیں صحت دے، دوبارہ ایسی حرکت کا سوچنا بھی مت۔ ریحان بھی نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپاتے تاکید کر رہا تھا، اور ابہام نے دانستہ جبڑے بھینچ رکھے تھے۔ اسے ہمدردیاں نہیں، بس حور چاہیے تھی۔ آپ سب میری سچویشن نہیں سمجھ سکتے، مجھ پر ترس مت کھائیں، مجھے ترس نہیں چاہیے۔ فادی تو مسلسل جاسیہ کی تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک نئے حفاظت کے خدشے سے بے حال تھا، اور اب ابہام کے اس دل جلے جواب پر سب کے چہرے مرجھا گئے تھے۔ نہیں میرے بچے، ترس نہیں، فکر اور پریشانی۔ سونم بیٹی میرے لیے بالکل شانزہ اور ہانیہ جیسی ہے۔ جاسیہ اور تم مجھے میرے بچوں جیسے عزیز ہو۔ تھوڑی سی سمجھداری دکھاؤ جوان، ہمت ہارنے سے معاملے اور بگڑتے ہیں۔ جلال صاحب اس دل جلے کو ہنوز قائل کرتے نرمی سے گویا ہوئے۔ ریحان، فاہد، جاسیہ اور سونم سب دکھی تھے۔ صحیح، دیکھ لیتا ہوں یہ بھی کر کے، آپ سب پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شاید تکلیف کے آثار تھے کہ اسے اپنے گرد روشنی قابل قبول نہ تھی۔ جاسیہ اور سونم تو تھیں ہی افسردہ، باقی سب بھی ابہام کے فرار کرتے انداز پر باہر آ گئے۔ میرے بچے ہمت رکھو، کچھ نہیں ہوگا ابہام کو۔ فادی جا کر سونم بیٹی کو گھر چھوڑ کر آؤ، اپنی طبیعت کا خیال رکھو۔ جلال صاحب دیکھ سکتے تھے کہ ابہام نے ان دو معصوموں کو بھی بے حال کر دیا تھا، اور اس وقت سونم کو آرام کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی کل ابہام کو گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی، لہٰذا آج جاسیہ نے بھی آخری رات رکنا تھا۔ فادی تسلیہ میں سی نگاہ جاسی پر ڈالتا سونم کا ہاتھ پکڑے بیرونی سمت چل دیا، اور جلال صاحب نے اس پیاری سی نڈھال پری کو ساتھ لگا لیا۔ بالکل بابا جیسا لمس ریحان نے سر پر ہاتھ رکھے دیا تو جاسیہ کچھ پرسکون ہوئی۔ وہ دونوں بھی جاسیہ کو اپنا دھیان رکھنے کی تاکید کرتے چلے گئے، البتہ جاسیہ کا دل چاہا کاش آج بھی فادی رات اس کے پاس آئے۔ موہوم سی خواہش لیے وہ کافی دیر بے آس سی وہیں بیٹھی رہی، اور پھر نظر سامنے کوریڈور سے آتے فادی پر گئی تو جاسیہ کے ہونٹوں پر بہاروں کو مات دیتی زندگی مسکرائی۔ لیڈی ونگ اور نور دونوں ہی مسکرا کر ایک نئے کپل سے باتوں میں مگن تھی، جبکہ اروب باہر ٹیبلز پر رکھے کپس اٹھانے میں مسکراتی ہوئی اندر بڑھی تو آہٹ پر مڑی جہاں میکی ایپرن اتار کر رکھتا اب کیکس پر آئسنگ کرنے والا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب کیکس آرڈر سنڈے کے علاوہ بھی آنے لگے تھے۔ ڈارک گرے شرٹ اور جینز پہنے اور نارمل سے حلیے میں بھی آفت تھا۔ اروب نے مسکرا کر ہیلپر بھائی اور میکی کو دیکھا اور ریک پر رکھے سیلڈز کو ارینج کرنے لگی۔ جب میکائل کو ہیلپر کو باہر کام بھیجنے کے بعد پاس آ کر رکتے دیکھ کر وہ اپنی پلکیں اٹھائے میکی کی سنجیدہ سی آنکھیں دیکھ کر خود بھی سنجیدہ ہوئی۔ اس پگلی کو تو پتا بھی نہ تھا کہ میکی بہت جلد اس کا ہونے والا ہے۔ کیا بات کر سکتا ہوں؟ اس کی سنجیدہ مگر نرم سے استفسار پر اروب بھی فکر مند ہوئے سر ہلا گئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے میرا، ابھی کچھ دیر پہلے میل آئی ہے۔ یہ بات میں نے ابھی کسی کو نہیں بتائی۔ میکائل کی سنجیدگی بھی دل دہلا دے رہی تھی، اور اروب کو سمجھ نہ آیا کہ اتنی بڑی خوشی کی خبر وہ اتنا دکھی اور اداس ہو کر کیوں بتا رہا ہے۔ پریشان تو وہ تھی جو میکی کو دیکھنے سے محروم ہونے والی تھی، اور اروب کی پلکوں کے ساکت ٹھہراؤ نے میکی کو اتنا تو بتا دیا تھا کہ ابھی وہ رشتے والی بات سے ناواقف ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، آپ انشاءاللہ بہت کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ گداز آنکھیں اور سرخی اوڑھتے گالوں پر میکی کی نگاہیں گڑی تھیں، جسے وہ خود فوراً ہٹا کر ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اروب بھی فکر میں ڈوبی میکی کے ساتھ آ کر ٹیک لگائے کھڑی ہوئی، اس کا رخ میکی کی خاموشی کی سمت تھا۔ میں نہیں جانتا یہ خبر تم تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچی، لیکن ممی اور بابا نے میرے لیے فیصلہ لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جانے سے پہلے میں نکاح کر لوں۔ میکائل کی یہ ادھوری سنجیدہ بنا اروب کو دیکھ کر کہی بات اروب کی گردش کرتی کائنات روک چکی تھی۔ آنسو خود بخود اروب کی آنکھوں میں جھلملا اٹھے، اسے لگا زمین میں دھنس جانا آسان ہے، مگر اس وقت اپنے آنسو دبانا دنیا کا کٹھن فعل تھا۔ پھرتی کے سنگ اپنی آنکھیں رگڑنے کے باوجود وہ میکی کی نظروں میں آ چکی تھی۔ زخمی سی مسکراہٹ میکی کے چہرے پر سجی۔ اروب چہرہ جھکائے جو تابناکی چھپا رہی تھی وہ میکائل بخوبی دیکھ چکا تھا۔ تم سے، میرا نکاح تم سے، اور ادھوری اس بات کا پورا سکھ ملتے ہی اروب نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر میکائل کو دیکھا، جو آج پہلی بار اروب کی تکلیف سے متاثر ہوا۔
اب جو ان گداز سی نرم گالوں پر نمی تھی وہ ناقابل یقین سکھ کے باعث تھی۔ میکائیل نے بہت نرمی سے تبسم کے سنگ اپنی انگلی کی پور سے اروب کے گال پر بہتے آنسو کو جذب کیا اور وہ اس پر بھی سٹپٹا اٹھی۔ دونوں ہی نامعلوم سحر میں جکڑ گئے تھے۔ میں نے ہاں کہہ دی ہے، اروب کی بھیگی آنکھوں میں جھانکے وہ جو کہہ رہا تھا۔ اروب کو لگا یہیں دل بند ہوگا اور وہ فنا ہو جائے گی، یا پھر یہ کوئی خواب ہے اور اس کی آنکھ میکائیل کو چھونے کے خیال پر ہی کھل جائے گی۔ میں کی ان آنکھوں میں موجزن محبت کا دریا دیکھ کر رشک میں تھا۔ یہ آنکھیں اس کے لیے تھیں۔ محبت بانٹنے والے کو کیا شاہانہ محبت ملی کہ مقدر بھی اش اش کر اٹھے۔ اروب سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو بری طرح مسلتی سخت بے جان اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ کیا دل کے جذبات آج اس کی بے مروت آنکھیں بیان کر بیٹھی تھیں؟ عجیب سا خوف اس کے وجود میں اتر آیا۔ میں صرف تمہارا ہوں اروب، آج سے، نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو رہائی دیتا ہاتھوں میں آہستگی سے دبائے میکائیل یہ کہہ کر اس کی جان لے گیا۔ نمی اس پگلی پر آج قربان ہو کر آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ یہ حدت، یہ لمس اروب کے اعصاب تھکا رہا تھا۔ پریشان مت ہو، کچھ دن تک میری روانگی ہے اور اسی بیچ یہ نکاح ہوگا۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تم اس کے لیے ایگری ہو، کیونکہ تمہاری آنکھیں تمہاری سی ہوئی زبان کے برعکس بہت باتونی ہیں۔ میکائیل جان بوجھ کر اب کی بار نرمی سے اس کی جھکی صورت کی سمت جھک کر اترایا اور اس کا گلابی ہوتا چہرہ میکی کو لطف دے گیا۔ اپنے ہاتھ فوری ہڑبڑاہٹ میں چھڑواتی وہ تیز تیز قدم اٹھائے ہانپتی ہوئی باہر چلی گئی اور وہ مسکرا کر اس شرمیلی سی اروب کی اس ادا پر فدا ہوا۔ اسے تو گویا کل جہاں سونپ دیا گیا تھا۔ اروب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سجدہ شکر میں گر جاتی، چلا چلا کر دنیا کو بتاتی کہ وہ محبت پا بیٹھی ہے۔ اپنے ہاتھوں پر اسے پیار آیا جو کچھ دیر پہلے میکی کے ہاتھ میں تھے۔ پگلی گھبراہٹ اور دلکشی کے سنگ آج پور پور مہک اٹھی تھی۔ شام کچھ دیر لان میں چہل قدمی کرنے کے بعد وہ لان میں لگی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ گہری شام کے گہرے سائے جلال ولا پر سایہ فگن تھے۔ آلی یہ بات آج ہی کرنے ہمیں کی طرف نکل چکا تھا اور شان سے بھی ساتھ گئی تھی۔ آج وہ دونوں بس موسیٰ کی خواہش کا بتانے گئے تھے، جبکہ سب کا ارادہ تھا کہ یہ رشتے کی تمام باتیں اور معاملات آنے والے سنڈے تک فائنل کیے جائیں۔ اپنی جینز کی پاکٹ سے فون نکال کر کچھ دیر تیز نظروں سے دیکھنے کے بعد موسیٰ نے حالے کا نمبر ڈائل کیا۔ اسی دوران صدیق بابا موسیٰ کی کافی رکھ کر شفقت بھری نگاہ ڈالتے واپس جا چکے تھے۔ حالے جو کچن میں بوا کے ساتھ سب کے لیے چائے اور باقی لوازمات رکھ رہی تھی، کچن کیبن پر پڑے فون کی رنگ پر مڑی۔ حمان اور ایمل نے دونوں کو ڈنر تک روک لیا تھا، تبھی بوا ساتھ ڈنر کی تیاری میں بھی مگن تھی۔ حالے نے ریک تک فاصلہ طے کیا اور موسیٰ کا نام دیکھ کر تھوڑی فکر مند ہوئی۔ کال اٹینڈ کیے، کان سے فون لگایا، جس پر موسیٰ نے گہری سانس خارج کی۔ جو ہونے والا ہے اسے شرافت سے ہونے دینا حالے۔ چھوٹتے ہی موسیٰ کا حکم سن کر حالے نے باقاعدہ جھجھڑی لیے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی راہ لی۔ موسیٰ کی یہ بات اس وقت حالے کو پریشان کر چکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا موسیٰ؟ حالے کی استفسار پر واضح ڈر موجود تھا۔ موسیٰ نے ارد گرد پھیلی شام پر نگاہ دوڑاتے جبڑے بھینچے۔ بابا اور مما میرے لیے آئے ہیں، ہم دونوں کے لیے۔ موسیٰ کا انکشاف حالے کے چہرے پر بوکھلائی سی سرخی لا چکا تھا۔ پھٹی ہری آنکھیں ہراساں تھیں۔ ہم دونوں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بیڈ پر بیٹھتی مٹھی سے چادر بھینچتی حالے بولنے کی کوشش میں کپکپا اٹھی۔ موسیٰ کے تناؤ ذرا چہرے میں کمی نہ آئی۔ چھوٹی بچی ہو جو سمجھی نہیں ہو۔ ایک بات یاد رکھنا حالے، تم صرف موسیٰ بہروز کی ہو اور کسی کی ذرا نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مزید کسی فساد کو برپا نہ کروں تو جب تم سے پوچھا جائے تو میرے لیے فیصلہ دو گی، ورنہ بہت بھیانک انجام ہوگا۔ موسیٰ کی زہر خنسی یہ دھمکی حالے کا رنگ اڑا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس بات پر خوش ہو یا موسیٰ کے کٹھور رویے اور سڑے سے دل جلا دیتے اظہار پر رونے بیٹھ جائے۔ آپ بہت برے ہیں موسیٰ۔ سبز آنکھوں میں اس بے حسی پر تکلیف امڑی۔ باخدا تمہارے لیے نہیں ہوں حالے، یقین رکھو اور کوشش کرنا مجھے اس پر مجبور مت کرو، مجھے اس سختی پر آزمانا مت حالے۔ موسیٰ کی آواز میں تھکن وہ بھی بھانپ چکی تھی۔ فون کٹنے پر وہ کتنی ہی دیر خالی سی آنکھیں لیے وہیں جمی رہی۔ کوئی ایسے پیار جتاتا ہے بھلا؟ نہیں ہوں آپ کی مونسٹر کہیں کے بے حس انسان، آپ کی پراپرٹی نہیں ہوں۔ فیصلہ تو آپ کے لیے لوں گی، لیکن آپ کو اتنی جلدی حالے میسر نہیں آئے گی۔ خامخواہ افسردگی سے خود کو ہرٹ کرتی وہ نروٹھے پن سے خود کلامی کرتی فون وہی بیڈ پر پٹکے باہر نکل گئی۔ تم ایک بار میری ہو تو جاؤ حالے آفندی، پھر تمہیں اور ہی طرح کے ایک شخص سے ملواؤں گا۔ موسیٰ کی خود کلامی قہرناک تھی۔ جنوں خیزی رگ رگ میں محشر برپا کر دیتا فسوں۔
دراصل ہمیں یار موسیٰ چاہتا ہے حالے کو، اور اس نے کہا ہے، بلکہ ضد لگا رکھی ہے کہ حالے سے جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا وہ نہ خود سکون سے بیٹھے گا نہ کسی کو بیٹھنے دے گا۔ ایمل اور حمان بہت خوش تھے عالی اور شانے کے آنے سے، یوں چاروں بہت کم مل بیٹھ پاتے تھے۔ سب کے متبسم چہرے عالی کی دانستہ محتاط ہو کر کہیں اس بات پر کچھ پل سنجیدہ ہوئے۔ حمان نے حیرت سے ایمل کی سمت دیکھا جو خود یہ نکاح والی بات پر شاکڈ تھی۔ کیا؟ حمان کی حیرانگی اور پریشانی فطری تھی، بلکہ کمرے سے باہر کھڑی حالے کے اعصاب پر جو بجلی گری اس کا خوف اس کی ہری آنکھوں میں چھلک اٹھا تھا۔ حالے دیوار سے لگی سخت متذبذب سی اس ایک دم نکاح کی بات پر گھبرا چکی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میری پرنسس ضد ہونا ڈیزرو نہیں کرتی۔ ایمل کو نہ جانے کیوں کچھ نامناسب سا لگا، تبھی وہ بول اٹھی۔ محبت ہے اسے، میں باپ ہوں اس کا، اس کی آنکھوں میں جذبات دیکھ سکتا تھا واضح۔ عالی کی کہیں یقین سے بھری بات ان سب کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، اور باہر کھڑی حالے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پھر بھی محبت کو ضد سے الگ ہونا چاہیے۔ حمان کا دل بھلے موسیٰ کے لیے مطمئن تھا، مگر پھر بھی وہ حالے کے لیے بے حد درجہ ٹچی تھا۔ ابھی اس کی عمر ایسی ہے، میں یقین دلاتا ہوں جب تک وہ اپنا یہ ضدی اور ہٹ دھرم رویہ نہیں بدلے گا تب تک میں خود حالے کی حفاظت پر مامور رہوں گا۔ تم دونوں دل سے فیصلہ لو۔ عالی جانتا تھا مقابل کا خدشہ تبھی ہر طرح قائل کر رہا تھا۔ ہم خود ہمیشہ سے حالے اور موسیٰ کو سوچتے آئے ہیں، کیا وہ میری پرنسس کو پسند کرتا ہے؟ حمان کا دل رہ رہ کر وسوسوں کا شکار تھا۔ ایمل بھی حمان سے بالکل متفق تھی اور حالے تو دم سادے بس فیصلے کی منتظر تھی۔ جی حمان بھائی، میرا بچہ بہت چاہتا ہے حالے کو، اس نے آج تک کسی انسان کے لیے اتنی بےتابی شو نہیں کی، حتیٰ کہ اس کا اتنا لگاؤ یقیناً مجھ سے اور عالی سے بھی نہیں جتنا اس کی زندگی میں حالے ہے۔ شان سے اس وقت ایک دوست نہیں بلکہ ایک ماں تھی جو اپنی خالی جھولی لیے موسیٰ کی خوشی چاہتی تھی۔ خود عالی کا مضبوط دیکھنے کا انداز حمان اور ایمل دونوں کو طمانینت دے چکا تھا۔ ہم دونوں خود چاہتے ہیں کہ موسیٰ اور حالے ان فیوچر کپل بنے، اور یقین مانو یہ ہم سب کی فرحت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں حالے سے پوچھنا ہوگا۔ بھلے تم سب ہماری جان ہو، لیکن میں چاہتی ہوں جس طرح اس میں موسیٰ کی خوشی ہے ویسے میری پرنسس کی بھی ہو۔ مما کی اپنی حمایت میں کئی بات سن کر باہر موجود حالے کا دھڑکتا دل کچھ پرسکون ہوا، جبکہ اندر بھی ایمل کی اس بات پر چہرہ گلاب کی طرح کھلا تھا۔ ظاہر ہے حالے کی مرضی سب سے اہم تھی، جس کا پتہ شانے اور عالی کو بھی تھا۔ بالکل حالے بہت سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل ہے۔ موسیٰ کے تلخ مزاج کو ہینڈل کرنا میری حالے کے لیے مشکل ٹاسک ہوگا، لہٰذا اگر وہ اس رشتے پر مانی تبھی نکاح والی بات ہم اس کے سامنے رکھیں گے، اور اگر وہ ابھی نکاح نہ چاہتی ہوئی پھر یقیناً موسیٰ کو جھکنا ہوگا۔ حمان بھی تمام معاملے پر گہری سوچ بچار کے بعد بالکل درست بولا تھا، اور حالے مدھم سے تبسم کے سنگ واپس کچن کی سمت بڑھ گئی۔ عالی صاحب اٹھ کر حمان کے گلے جا لپٹے اور وہ دو سہیلیاں بھی دل قربان کیے حق کرتی ہوئی ملی۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ سب کے حق میں بہتر ہوگا، بس جلد ہی شانے، اکبر بھائی اور نور باقی سفارشی ٹبر کے ساتھ آنے والے ہیں تم دونوں کی دو پرنسس مانگنے۔ عالی کا شرارتی پن لوٹ کر آ چکا تھا اور چاروں ہی اس پر ایک سا خوشی سے ہمکتے انداز میں جل ترنگ سی مہکتی خوشی کے سنگ ہنس دیے تھے۔ اللہ پاک انشاءاللہ خیر رکھیں گے۔ ہائے میں کتنی ایکسائٹڈ ہوں، پوچھو مت۔ شان سے میڈم کی تو لگتا تھا گئی جوانی مہک کر لوٹ آئی تھی۔ ان چاروں کی دوستی نہ جانے مضبوط ہونے والی تھی یا ختم، یہ تو اب وقت بتانے والا تھا۔ اپنے پاس خاموشی سے آ کر بیٹھتے فادی کی سمت جاسی نے موہوم سے مسکان کے سنگ دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے فادی، اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا آپ آئے۔ کچھ دیر دل فریب سی مسکان میں چپ چاپ ڈوبی خاموشی کے بعد وہ خود ہی چہرہ موڑے ٹیک لگا کر بیٹھے فاہد سے کہنے لگی، جو اپنی گہری آنکھوں کے سنگ گہرا مسکرایا۔ اسے جاسی کی فکر ہنوز قائم تھی، مگر وہ ابھی یہ معاملہ ڈسکس کر کے جاسی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی فادی نے اپنے تئیں ضروری سیکیورٹی کروا دی تھی۔ دوسرا، ہمیشہ سے ابہام پیلس میں درجن بھر گارڈز کی نفری ہمہ وقت موجود رہتی تھی، اور فادی نے اس کے آرٹ ہاؤس اور یہاں ہاسپٹل کے باہر بھی چند سول لوگ ڈیوٹی پر لگا دیے تھے۔ دوست کا دل کچھ کہے اور دوست کو خبر نہ ہو، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں مکتبہ یارہ میں حاضری لگواتا رہوں۔ اس کے لہجے میں چاشنی اور لفظوں کی مہک جاسی کی خوشی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ جو لڑکی اس انسان کو پا لے گی وہ اس دنیا کی فاتح ہوگی۔ اپنی آنکھوں میں جاسی کی نیلی سمندر سی آنکھیں گڑی دیکھتا خود فاہد کے چہرے پر خوشگوار سا تجسس ابھر چکا تھا۔ آپ بہت اچھے دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تسخیر کر لیتا لہجہ، آنکھوں کا رشک اور آواز کی چمک سب سچی تھی۔
بہت شکریہ میم، آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ بندہ کس قابل۔ وہ بھی عاجزی میں حد کر دیتا تھا، نہ جانے یہ دو محبت کی تکمیل کے نقطے کس پل ایک ہونے کو تھے۔ وہ پور پور محبت تھا اور وہ انگ انگ تک اس شخص کے باعث لاحق آسودگی پر ایمان لائے ہوئے تھی۔ بس دعا ہے لالا کی زندگی آسان ہو جائے، بہت ٹف ٹائم دے چکے ہیں وہ، اس سے زیادہ نہیں سہ سکتے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں فادی کہ وہ بے قصور ہیں، ان کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، وہ سچے ہیں محبت میں، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو لوگ محبت میں سچے ہوتے ہیں ان سے دنیا داری کے تقاضے نبھانے کٹھن ہوتے ہیں۔ بولتے بولتے جاسی کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ فاہد نے اس کا بجھا چہرہ دیکھ کر یہی سوچا کہ وہ اداس ہو تو ہر منظر اداس ہو جاتا ہے۔ بڑی گہری باتیں کرتی ہو لڑکی، قسم سے مجال ہے جو میرے موٹے دماغ میں ایسا سب گھس سکے۔ بس دعا والی بات سمجھا ہوں، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ وہی ہو جو سب کے لیے بہترین ہو۔ فادی ہو اور سامنے والی عزیز ہمدرد کو ہنسائے نہ، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اپنی آنکھیں مزید چھوٹی کرتا وہ محبت لفظ پر منہ بسورے بہت کیوٹ لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ جب تم مسکراتی ہو تو تمہارے ساتھ سارا ماحول، درخت، پودے اور در و دیوار مسکراتے ہیں۔ دیکھو یار، مجھے تو اس وقت یہ کرسیاں، یہ پلر سب بتیسی نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا میں پگلا وگلا تو نہیں گیا؟ فادی کی شریر سی جاسی کو ہنسانے کی دل فریب کوشش اس قدر جاندار تھی کہ جاسیہ کی کھنکتی ہنسی رات کی سات کو جگمگا گئی۔ فاہد تو تھم سا گیا، بہت کم دیکھا تھا اس نے جاسی کا کہا، اور اس کا دل یہی چاہا کہ کاش یہ ہنسی، یہ کہے اس لڑکی سے کبھی جدا نہ ہو۔ فادی آپ بہت انمول ہیں، جب جب لگتا ہے مسکرانا ناگزیر ہے تب تب کہے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ دعا ہے آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اپنی سمت دعا کی طرح مٹھاس سے سایہ فگن آنکھوں کے سنگ وہ اسے دعا دیتی بہت پیاری لگی۔ فادی نے دل پر ہاتھ رکھ کر تعظیم کو جھکتے ہوئے پیارے سے تبسم کے سنگ دعا قبول کی۔ آمین، اور خوش رہو تم سب الجھنوں سے جلد نکل آؤ۔ یہ بتاؤ کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ لڑکی آگے ہی اتنی سی ہو، یہ نہ ہو کسی دن غائب ہو جاؤ۔ میں لاتا ہوں کچھ مزیدار سا۔ فاہد کو دراصل خود بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ جناب نے ڈنر نہیں کیا تھا اور امید کے مطابق وہ پگلی بھی بھوکی بیٹھی تھی۔ مسکرا کر جاتا ہوا فاہد اسے بھی مسکراہٹ سونپ گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر فاہد کے گم ہوتے سراپے پر نگاہیں جمائے رہی۔ وہ ساری جگہ دیکھنا چاہتی ہوں جنہیں آپ کی موجودگی نے مرتعش کر دیا ہو فادی۔ میں ان تمام راستوں سے گزرنا چاہتی ہوں جن پر آپ کے قدموں نے منزلیں تراشیں۔ میں ان ہواؤں کو پینا چاہتی ہوں جنہیں آپ کی خوشبو نے سیراب کیا۔ میں وہ ساری کتابیں پڑھنا چاہتی ہوں جن کے حروف آپ کے مطالعے سے روشن ہیں۔ کیا نہیں تھا اس شیریں لہجے میں؟ محبت، انس، چاہ اور سب سے بڑھ کر فادی کے لیے بیش بہا سی محبت کا خزانہ۔ یہ رہا گرما گرم میکی کے ہاتھ کا پیزا۔ بھئی یہ ڈائٹ پیزا ہے، لہٰذا ممی آپ بھی کھا سکتی ہیں اور بوا جان آپ بھی۔ باقی میں اور بابا تو یہ کھائیں گے کرارا اور بد پرہیزی والا۔ ڈنر پہ میکی کا چہکتا چہرہ اور ڈنر بنا کر سرو کرتا انداز سب کے دل لوٹ چکا تھا۔ اس کے جانے کی خبر سے جو اداسی نور اور اکبر کو تھی، میکائل نے اپنے دل موہ لینے والے انداز سے معدوم کر دی تھی۔ بالکل بھائی، ہم دونوں جوان ہیں۔ اکبر صاحب بھی بچے کے ساتھ بچہ بنے اترائے، اور نور تو تھی ہی اپنے ان دو ہیروز کی دیوانی۔ اچھا سنو، سب آنے والے سنڈے کو ہم باقاعدہ اروب اور میکی کا رشتہ طے کرنے اور نکاح کی تاریخ لینے جا رہے ہیں۔ تیاریاں پکڑ لو، کیونکہ میرا شعر اس کے بعد دنیا تسخیر کرنے والا ہے۔ پوری اشتیاق سے انداز میں اکبر کا پیارا سا انکشاف جہاں نور اور بوا کے چہرے سے تر و تازہ مہکار سے بھر گیا، وہیں میکی بہت میانہ روسا مسکرا گیا۔ آخر کو مشرقی بچہ تھا، شرم و ادا تو کوٹ کر بھری تھی، مگر جو بھی تھا وہ شکر گزار تھا کہ اسے حالات کو سمجھنا کٹھن نہیں تھا۔ اروب کے لیے وہ خود کو ابھی اور یہ 4-5 سال لگا کر مکمل راضی کر لینے پر یقین لا چکا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ میرے بچے کی زندگی میں آنے والی ان خوشیوں کی عمر دراز فرمائے۔ بوا جان تو باقاعدہ میکی کا ماتھا چومے فدا ہوئیں۔ آمین۔ نینی بھی جائیں گی شاید، انہی نے ہی تو یہ تجویز دی تھی، اور ویسے بھی وہ میکی کو بالکل اپنا بیٹا سمجھتی ہیں۔ نور کی ایکسائٹمنٹ تو سب سے نرالی تھی، اور اکبر بالکل متفق تھے۔ اروب کے ساتھ اس کا رشتہ اب دنیا کے ہر رشتے سے قرین ہونے جا رہا تھا، اور ابھی تو وہ خود ایک جوانی کی سیج پر قدم رکھتا پھول تھا جس کی خوشبو نے ابھی پر نکالنے تھے۔ وہ آج مطمئن تھا، کم از کم اس کے ضمیر اور دل پر پڑا ہر بوجھ ہٹ چکا تھا۔ رہی سہی کسر چاہے جانے کے احساس نے پوری کی تھی۔ وہ اروب کے لیے ایک وجود اور ایک انسان نہیں تھا، وہ اروب کی ننھی سی عمر کی ریاضت تھا۔ ڈنر پر سب کی پلاننگ، سب کا جوش اور سب کی خوشی خود میکائل کو ہر فکر سے آزاد کر چکی تھی۔
جاسی اور فاہد کو کچھ دیر جا کر تازہ ہوا لینے کا کہتی وہ خود کمرے میں آئی جہاں ابہام نیند میں تھا۔ اسے دیکھ کر ہی حوریہ کے چہرے پر درد جاگ گیا۔ آہستگی سے چلتی ہوئی وہ ابہام تک پہنچی جسے اب شرٹ پہنا دی گئی تھی۔ زخم مندمل ہو تو رہا تھا مگر حوریہ کی نہ وہ خنجر تھا جو اس زخم کو ناسور بنا سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی مزید تمہاری تکلیف، فیصلہ لے لیا ہے ابہام۔ چند روز خود کو سمجھانے میں لگیں گے مجھے، تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تمہاری تکلیف نے ہلا دیا ہے۔ میں نہیں جانتی میرے دل میں محبت اور احساس کے سارے جذبات کہاں دفن ہے، لیکن پھر بھی اپنے پیشے کا حق ادا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ میں تم سے شادی کے لیے خود کو منا رہی ہوں۔ جس دن مکمل منا لیا تمہاری تکلیف ممکن ہے کچھ کم کر سکوں۔ آزردگی سے ابہام کی بند آنکھوں کی جانب دیکھتی وہ اپنا فیصلہ دل میں سنا چکی تھی، لیکن ابہام کی تکلیف میں ابھی کمی ممکن نہ تھی۔ کٹھن ہے میرے لیے تم جیسے پاگل کے لیے خود کو راضی کرنا۔ گہرائی سے سوچا تو دل لرز اٹھا۔ تمہاری جگہ خود کو رکھا تو برا لگا، بہت انسلٹ کر بیٹھ رہی ہوں، لیکن تم نے یہ سب کرنے پر مجبور کیا مجھے۔ میں نے تو تمہیں اپنی جگہ رکھ کر یہ کربناک سا فیصلہ لے لیا، لیکن کاش تم بھی خود کو میری جگہ رکھ لو۔ حوریہ اس کے چہرے کے بکھراؤ پر نگاہیں ٹکائے دکھی تھی۔ ابہام کے چہرے کی خوبصورتی اس کی تباہی تلے دب گئی تھی، اس کا چمکتا چہرہ مرجھا گیا تھا، پر نہ جانے کیوں وہ اسے آج برا نہ لگا۔ اس کی بند آنکھوں کو ایک آخری بار دیکھتی وہ مڑی، مگر ابہام کے مضبوط ہاتھ کا حوریہ کی نازک ہتھیلی کو جکڑ لینا ایک ساحل لمحہ تھا جو دونوں کو ہی قرین سی قربت میں باندھ گیا۔ حوریہ اسے اچانک افتاد پر بوکھلا کر مڑی، جہاں وہ اس کا ہاتھ اپنے زخمی جگر پر رکھتا اسے جن امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ حوریہ کا امتحان تھی۔ جواب کب دو گی حور؟ اتنا انتظار نہیں کر پاؤں گا۔ بجھی سی مدھم آواز میں اس دیوانے نے سارا کرب انڈیل دیا۔ حوریہ تو فیصلہ لے چکی تھی، بس سنانا باقی تھا۔ تم کو دنیا کے غم و درد سے فرصت نہ سہی، سب سے الفت سہی، مجھ سے ہی محبت نہ سہی۔ میں تمہارا ہوں یہی میرے لیے کیا کم ہے، تم میری ہو کے رہو یہ میری قسمت نہ سہی۔ اور بھی دل کو جلاؤ تو یہ حق ہے تم کو، میری بات اور ہے، میں نے تو محبت کی ہے۔ ایک تو اس نازک وقت میں اس شخص کی یہ ایموشنل کرتی سازش حوریہ کے ماتھے پر نمی لے آئی۔ جو بھی تھا وہ ایک پرکشش مرد تھا، ایک مکمل مرد جس کا چھونا، جس کی نظروں کا ہر زاویہ حوریہ کے ہوش ڈگمگا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ابہام آرام کرو، زخم پر دباؤ نہیں پلیز۔ حور کو اپنا ہاتھ دبتا محسوس ہوا تو وہ اس بے رحم شخص سے اپنا ہاتھ چھڑواتی دور ہٹی، مگر ہاتھ زخم سے تو اٹھ چکا تھا، مگر ابھی بھی وہ ابہام کے ہاتھ میں تھا۔ کئی شکوے دونوں کی زرد سی تھکی آنکھوں میں تھے۔ بہت دباؤ ہے ایسا جو دکھائی نہیں دیتا، تم کو خود سے بہت دور دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے، جلدی فیصلہ لو حور، میری سزا میں کمی کرو۔ آہستگی سے وہ ان آنکھوں کی گزارشوں سے نظریں چراتی اپنا ہاتھ ابہام کی گرفت سے نکالے چپ چاپ باہر کی سمت چلی گئی، اور وہ کرب سے اپنی بوجھل آنکھیں موند کر سینے پر بھاری سی سانس لیے بے قرار سا لگا۔ بتاؤ، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑا ہے میری جان، کیونکہ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری یہ لاڈلی خوش رہے۔ موسیٰ ایک مشکل انسان ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اتنا عزیز وہ خود کو نہیں رکھتا جتنا تمہیں۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ جہاں اروب دھیمی مسکان کے سنگ ایمل کے ساتھ لگی بیٹھی مسکرا رہی تھی، وہیں اب حمان شفقت کے سنگ چاہو محبت سے بھرے انداز میں حالے کے دونوں ہاتھ تھامے اسے ساری بات بتا کر اس کا فیصلہ دریافت کرنا چاہتا تھا، جو اس وقت سرخ اور متذبذب تھی۔ بہت ساری گھبراہٹ اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، دل الگ دھڑک رہا تھا۔ بابا جانی، آپ اور ممی میرے بیسٹ فرینڈز ہو، میں آپ سے سچ کہنا چاہتی ہوں۔ میں بھی پلکوں کو گراتی حالے یہ بات دانستہ ادھوری چھوڑ کر سر جھکائے سیدھی حمان کے سینے سے جا لگی، اور اب ہنسنے کی باری ہمی اور ان دو پرنسس کی تھی جو حالے کی اس ادا پر قربان ہو چکی تھی۔ اچھا لگتا ہے وہ اکڑو میری جان کو، کمال ہو گیا یہ تو، میری جان میرے دل کا ٹکڑا، کتنا خوش ہوں میں، تم دونوں کی خوشی ہم دونوں کا دل بہار کر گئی۔ یہاں آؤ اروب تم بھی۔ حمان کی چاہت بے انتہا بڑھ کر نہ صرف حالے پر نچھاور ہوئی بلکہ دوسرے ہاتھ سے وہ ایمل کے پہلے میں بیٹھی دوسری پرنسس کو بھی اپنے پاس بٹھائے خود میں سمو چکا تھا، اور ایمل اس منظر کا صدقہ اتارتی ہوئی جی جان سے مسکرائی تھی۔ میری دونوں گڑیاں ہمیشہ خوش رہیں گی، کوئی رنجش، کوئی دکھ کا سایہ اور کوئی بے چینی تم دو کے قریب نہ آئے۔ مما قربان جائے اپنی شہزادیوں پر۔ ایمل بھی لہجے میں رشک اور مان سموئے قربان ہوئی، اور اس وقت حمان کو لگا یہ لمحہ شکر ہے۔
اسے زیادہ خوشی تھی بھی اروب کی، وہ انصاف کرنے میں اور منصف طور سے بابا کی شفقت ایک سی بانٹنے میں کامیاب ہوا تھا، اور یہ سکھ اس وقت ان چاروں پر سایہ فگن تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اکبر بھائی نے مجھے بتایا ہے سنڈے کا پلان ہے، بس دعا کرو ساتھ حور والا معاملہ بھی سلجھ جائے۔ انشاءاللہ 2 کے بجائے 3 نکاح ہو تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ حمان کی خواہش جہاں ایمل اور اروب کو مسکان دے گئی، وہیں نکاح پر حالے کچھ ڈری سی بابا سے الگ ہوئی، اور اس کا سہما سا چہرہ دیکھ کر وہ تینوں سنجیدہ ہو چکے تھے۔ نکاح میرا اور موسیٰ کا بھی، لیکن پھر میری ایک شرط ہوگی، مجھے یا موسیٰ کسی ایک کو باہر بھیجنا ہوگا، آپ سب نے۔ بابا میں نہیں چاہتی اس سارے عرصے ہمارا سامنا ہو، میکی کی طرح موسیٰ کو بھی بھجوا دیں پڑھنے، تبھی میں یہ نکاح کروں گی۔ حالے کی گھبرائی سی صورت اور یہ ڈیمانڈ سن کر تینوں جس شریر انداز سے مسکرائے تھے، حالے شرم سے لال ہوتی خجل ہوئی۔ بنا بتائے ہی وہ تینوں جان چکے تھے کہ بچی اس ہٹلر سے ڈری ہے، اور حمان ہنستا ہوا اپنی اس میڈم کو پھر سے دبوچ گیا، اور اب کی بار حالے کے چہرے پر بھی دھیمی سی ہنسی تھی۔ حالے میکی نے مجھ سے جس طرح بات کی، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ وہ مجھ سے دور ہوں۔ اب سوچتی ہوں اتنے سال کیسے رہوں گی ان کے بنا۔ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں۔ حالے کی گود میں سر رکھ کر اپنی بے قراری بیان کرتی اروب اس قدر بوکھلائی تھی کہ خود حالے اس کا گال کھینچ کر ہنستی۔ تمہاری یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے، میری جان ہو تم اروب، اور تم سے کہیں زیادہ خوش میں ہوں۔ ذرا میکی کی تو خبر لوں، کال کرتی ہوں۔ دل سے تو وہ بھی مطمئن تھی، مگر اپنے والے فیصلے نے اس کی دھڑکن سست کر رکھی تھی۔ فون والی بات پر اروب کے چہرے پر خود ہی گلابی پن سمٹ آیا۔ وہ جو ابھی کمرے میں پہنچا تھا، سائڈ ٹیبل پر رنگ کرتے فون پر فاصلہ طے کیے پہنچا اور حالے کا نام دیکھ کر مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ مبارک جناب من، فائنلی تمہارا بندوبست ہونے والا ہے۔ اروب میرے پاس ہے، بہت خوش ہے، میں نے سوچا تم دونوں کو ایک ساتھ مبارکباد دوں۔ حالے کی آواز میں ہمکتی خوشی پر اروب تو شرمگی سے مسکراتی اٹھ بیٹھی، البتہ میکی کھوئی سی مسکان اوڑے چلتا ہوا بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور تمہیں بھی موسیٰ تم جیسے ہیرے کی یقیناً قدر کرے گا۔ آئی ایم آلسو ہیپی فار یو۔ اور اروب کی فکر مت کرنا حالے، دل کو اچھا محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے۔ میکائل کی آواز میں چھپی خلش ایک پل کو حالے کی مسکان معدوم کر گئی، مگر وہ مہارت سے مسکان واپس لانے میں کامیاب تھی۔ انشاءاللہ بہت خوش رہو گے تم دونوں، میں اپنی بہت قیمتی سی اروب تمہیں دے رہی ہوں میکی، اور مجھے یقین ہے اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرو گے تم اس کی۔ حالے اپنے پاس موجود سارے کا سارا پیار اور تسلی سونپتے چمکتی آنکھوں سے اروب کا گال سہلاتی میکائل کو اپنے عزم پر ڈٹے رہنے کی تاکید کر رہی تھی، اور وہ مطمئن سی مسکراہٹ میں مبتلا ایمان لا رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ میکائل کی آواز میں یقین تھا۔ حالے نے اسے ریسٹ کرنے کا کہتے فون بند کیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ گئیں۔ میکائل نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی وسعت دیکھی، اس کے لیے محبت بھی اس بے انتہا مقدس آسمان کی مانند تھی۔ وہ پرسکون تھا کیونکہ وہ اللہ کے دیے پر راضی تھا۔ فون کے پار کی خاموشی بھی ہراساں کر دینے والی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس وقت کال کیوں کی۔ صوفے پر کشن دبا کر سر رکھے نیم دراز موسیٰ آج تو الگ ہی رنگ ڈھنگ میں تھا۔ خبر مل چکی تھی اسے، مگر محترم کو ابھی شرط کا علم نہ تھا، تبھی چہرے پر بے وجہ کا سرور اور حاکمیت تھی۔ اس وقت کسی لڑکی کو کال کر رہے ہیں آپ، بیڈ مینرز۔ کھڑکی سے لگ کر پردے کو انگلیوں سے نوچتی حالے ہمت کیے بول اٹھی۔ موسیٰ کے چہرے پر لکھی سکون کی یہ لہر بڑی جدید تھی۔ تھینک یو حالے، مقابل سے نرم سا یہ جملہ حالے کو واقعی جھٹکا دے گیا۔ موسیٰ کی سمت سے ایسی نرمی وہ بس خواب میں سوچتی تھی۔ فار واٹ؟ حالے نے مسکان دبائے اترا کر وجہ جاننی چاہی جو اس کا حق تھا۔ میری بات ماننے کے لیے، صرف اور صرف میرے لیے ہونے کے لیے۔ دوست اور دشمن سے یکسر الگ ایک تیسرا مقام جو تم پر سوٹ کرتا ہے، وہ میری زندگی کا یہ اکلوتا حق ہے جو صرف تمہارے لیے مقرر ہوگا۔ موسیٰ کی آواز اور یہ لفظ حالے کا دل مٹھی میں لے چکے تھے۔ وہ ہراساں تھی ابھی سے اس وقت کے لیے جب وہ اس ظالم کے رحم و کرم پر سونپی جائے گی۔ اسے موسیٰ سے جتنا بھی لگاؤ کیوں نہ ہوتا، وہ اس کے دیکھنے سے ڈرتی تھی، اور یہ ادراک بھی اسے ہو چکا تھا کہ وہ اسے چھو کر بھی ٹف ٹائم دیتا ہے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں ملوں گی۔ اپنی گھبراہٹ چھپائے وہ تیز تیز بولی، اور موسیٰ کے ماتھے پر پڑتی لکیر بتا چکی تھی کہ اسے حالے کا یوں موڈ کو تباہ کرنا زہر لگا ہے۔ وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ خوش کون ہے؟ میں؟ ہاں، خوش فہمی۔ موسیٰ کا یکلخت گرگٹ کی طرح بدلتا لہجہ حالے کو تپا کر رکھ گیا۔ دل کیا فون میں گھس کر اس کی چٹنی بنا دے۔ بہت برے ہیں آپ موسیٰ، انتہائی سفاک۔
हाले का अंदाज इल्जाम लगाने सा होकर भी मूसा के चेहरे पर मसहूर कुन सुख धर गया। तुम्हारे लिए नहीं हूं, वक्त पे जान जाओगी। हाँ, तुम्हारी वजह से जालिम भी बन सकता हूं और सफाक भी। तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात अपने दिमाग से निकलने मत देना। मूसा की रौब जमाती हुक्म से लबरेज बात हाले को साफ साफ डरा चुकी थी। कैसा बेरहम था कि मोहब्बत के बीच भी अना ले आता था। मैं सो सकती हूँ अगर आप जनाब की इजाज़त हो, क्योंकि मेरा मूड तबाह हो चुका है। एक बात सुन लें, मैं आपकी बेजा हाकमियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मतलब कोई इतना मूडी और अकड़ू कैसे हो सकता है। हाले से बर्दाश्त ना हुआ। उसे मूसा की सिमत से इजहार की उम्मीद थी और वो अभी भी तड़ियों से बाज नहीं आया था। अच्छा सही। मूसा का नरूठेपन से फीका सा जवाब हाले के कानों से धुआं निकाल चुका था। मूसा। हाले की आवाज में वाज़ेह शिकायत थी और मूसा की ये आदत अगले को जलाकर राख करने के बाद खुद मुंह बसोर लेना हाले की चिढ़ थी। अब आप मुझे तंग कर रही हैं, मैं सच ही कह रही हूँ। ये बात बात पे रूठी महबूबा ना बन जाया करें। हाले मुकाबिल पत्थर सी खामोशी सुनकर उकताती फट पड़ी और इस नए लकब पर मूसा नाराजगी खत्म करके मुस्कुरा दिया। हाले तुम मुझे खुद ही समझ जाया करो, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। खैर संडे को मिलते हैं, टेक केयर। थकी सी गुजारिश करता वो बिना हाले की बात सुने फोन काट गया और वो हौक बनी कटी काल को देखती रह गई। हाले भी खिफ़्फ़त ज़दा सी फोन वहीं साइड टेबल पर रखती डायरी तक पहुंची। आज तो दिल बुरी तरह धड़क उठा था। शायद वो जवाब जो मूसा को वो दे ना पाई लिखने में आसानी होने वाली थी। मूसा के लिए मोहब्बत का इजहार मेरा हक है, जिसके बिना आपकी ना हाकमियत कबूल करूंगी ना कोई हक। आपके ठंडे लहजे की सर्द हवाएं मेरे दिमाग को सुन करने में कामयाब हो जाती हैं। वही आपकी अधूरी बातों का मफहूम मेरे एहसाब शल करता है। आपका सामना बहुत कठिन है, अभी मैं मजबूत नहीं। आपको समझना अलजबरे से कहीं मुश्किल है। आपकी ख्वाहिश बिन कहे कैसे समझा करूंगी। थका देंगे आप। बेरहम है, सिर्फ अपनी आसानी से सरोकार है। ये तक नहीं पूछा कि हाले तुमने क्यों हाँ कही। ये तक ना कहा कि जानता हूं तुम भी मेरी हो। बहुत बुरे हैं आप मूसा। सुकून से दूर कर रहे हैं हाले को, अपनी कशिश को कशिश शकल की मानिंद कायल कर रहे हैं। दुआ है आपको हाले से वो मोहब्बत हो जो किसी को आज तक किसी से नहीं हुई। मुहौम सी उदासी उन सब्ज झीलों में उतर चुकी थी। वो लिखते लिखते दिल की धड़कन बढ़ती महसूस कर रही थी। मीकाइल के लिए तुमने फतह पा ली मैकी, अरूब को कबूल किया, मुझे आज़ाद किया। तुम हमेशा मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहोगे, ये याद रखना। मूसा की जगह जितनी भी अफसल क्यों ना हो, वो मेरे तुम जैसे दोस्त नहीं बन सकते, मैं जानती हूँ। दुआ है अल्लाह तुम जैसे हमदर्द को मुझसे दूर ना करे। मूसा की रकाबत अब खत्म हो जाए। मीकाइल के लिए लिखते लिखते वो उदासी हो गई थी। ये सारी दुआएं अनमोल थीं। मुझे अपने लिए मूसा की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मगर थका देने वाली नहीं, वो जो मम्मी और बाबा को है। मुझे मूसा से खौफ आता है। मैं उनका अपने इर्द गिर्द होना कुछ साल नहीं चाहती। मुझे इस फैसले को तस्लीम करने की मोहलत चाहिए। लिखकर थकन से भरी आंखें बंद किए वो डायरी और पेन साइड पर रखती वहीं नीचे होकर लेटी। सांसों का आना जाना मुअत्तल नहीं हुआ। जानाने जान सुन, जरा और जान खींच। कोई दर्द किसी मरहम की नहीं सुनता जब इश्क रगों में उतर जाता है। अगले ये चंद दिन रवां से गुजरे। उसी अगली सुबह अबहाम को डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो भी बिना जवाब लिए अबहाम पैलेस पलट आया। हूर की खामोशी पर सबकी बारी बारी नसीहतों और ताकीदों से मजीद गहरी होती गई। वो संडे के रोज ही सबके सामने अपना फैसला सुनाने वाली थी, क्योंकि दोनों रिश्तों की बाकायदा मरबूती की छोटी सी तकरीब जलाल विला में मुनक्किद की गई थी। अबहाम, जासे और सोनम को भी इस पर खसूसी दावत ये कहकर दी गई थी कि हूर अपना फैसला सुनाना चाहती है। इतवार का दिन आ चुका था। बहुत से दिल बेहंगम थे। चूंकि मीकाइल एक हफ्ते तक यानी अगले संडे इंग्लैंड जाने वाला था, तो सबकी मुतफक्का राय यही थी कि जुमे के दिन ही दोनों निकाह रखे जाएं। और हाले की शर्त के बारे में भी बड़ों के बीच तो बात हो चुकी थी। अलबत्ता जलाल साहब ने ही तजवीज़ दी थी कि यह बात मूसा से संडे को ही की जाए। ये छोटा सा फंक्शन रात को रखा गया था और हर फर्द मदऊ था। आज की रात बहुत से फैसलों की तकमील की रात थी। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें और जासिया को संभाला है अबहाम। मेरा कुल असासा हो तुम दोनों। तुम बिला वजह की दीवानगी में अपना आप झुलसा रहे हो। जासिया, जिसे एक बड़े भाई की मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, वो बेचारी उल्टा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए हर वक्त हरासा है। इससे तो बेहतर था तुम पाकिस्तान ना आते।
سونم نہ صرف جاسیہ اور ابہام کی خالہ تھی بلکہ میر التمش قریشی نے ابہام کی والدہ کی وفات کے بعد سونم سے نکاح کیا تھا، مگر اس نکاح کے چند دنوں بعد التمش کی بھی حادثے میں موت ہو گئی۔ سونم نے اپنی زندگی ان دونوں کے نام کر دی تھی۔ وہ اپنی جوانی میں بہت اچھی اردو کی لیکچرار رہ چکی تھیں، مگر التمش کی وفات پر جاسیہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کی وجہ سے سونم نے اپنا سارا وقت ابہام اور جاسیہ کو دیا۔ جہاں جاسیہ نرم اور مضبوط مزاج کی تھی، وہیں ابہام ایک آزاد سا جنونی شخص بن گیا۔ شاید اس کی ذات کے بکھراؤ کو سمیٹنے والا میسر نہ ہونے کے باعث وہ اچھے برے کی تمیز بھلا کر صرف حاکمیت اور خود غرضی سیکھ گیا۔ اسے لگتا تھا زندگی بس حاکمیت اور خود غرضی سے ہی گزاری جا سکتی ہے، اور یہی طور اتوار تھے جن کا وہ قائل تھا۔ اس کے سینے پر لگے اس زخم نے اس کے بد دماغ ہونے کی اخیر ترجمانی کر دی تھی۔ سونم نے اپنی گود میں سر رکھ کر کسی انکہی انتظار کی اذیت میں جلتے ابہام کو سمجھانے کی کوشش کی، جو یقیناً بے سود تھی۔ پاکستان نہ آتا تو محوم رہا سہا آباد سا ابہام برباد کیسے ہوتا؟ بوئی جان، آپ یہ بات مان لیں کہ ابہام برباد ہو چکا ہے۔ مجھے حور کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کوستا ہوں اس سرسری نظارے کو جب اس کی پہلی جھلک دیکھی تھی۔ وہ پرندوں کو دانہ ڈالنے والی سخی پہلے سے بکھرے ابہام کے معاملے میں شفاق نکلی ہے۔ کیا بتاؤں کہ اس کا نام میرے دل پر درج ہے جسے مٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ لہجے میں دردناکی کے سوا بے بسی پرلے درجے کی حقارت تھی، جس نے ابہام کے ماتھے کی رگیں تناؤ زدہ کیے اس کی بھوری آنکھوں میں زردی انڈیل دی۔ سونم نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ بھی اور لڑکیوں کی طرح ایک اچھا اور سمجھدار انسان ایز اے ہسبینڈ چاہتی ہے۔ تمہارے دن بہ دن بڑھتے یہ پاگل پن جیسے اقدام اسے تم سے مزید دور کر گئے ہیں۔ سونم اسے حقائق سے ملوا رہی تھی اور وہ ان کی اس بات پر استہزائیہ سا ہنسا۔ وہ پاس تھی ہی کب، بہت دور ہے۔ ظالم مرنے بھی نہیں دیتی اور زندگی سے دور کرنے پر بھی بضد ہے۔ جاسیہ کے لیے آپ ہیں، میرا ہونا اہم نہیں۔ میں تو ہمیشہ سے اس معاملے میں شامل نہیں، اس لیے مجھے خود غرض رہنے دیں۔ میرا جب دل چاہے گا میں خود کو نقصان دیتا رہوں گا۔ ابہام نے سر جھٹک کر ہٹ دھرم سا منمانی کے انداز میں سر جھٹکا۔ وہ اپنا ہاتھ زخم پر سہلائے بلا شبہ کرب میں تھا۔ میں دعا کروں گی کہ وہ تمہارے لیے مان جائے، لیکن ابہام یہ محبت زبردستی کی قائل نہیں ہے میری جان۔ تم اسے مجبور نہیں کر سکتے، لیکن تم جو خود کو تکلیف دیتے ہو، اس نے مجھے اور جاسیہ کو دکھ دیا ہے، اور یقیناً اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میری جان، میرے بیٹے، سکون میں آ جاؤ۔ آج فیصلے کی گھڑی ہے، مایوس مت ہو۔ کچھ دیر آرام کرو، رات تک نکلیں گے۔ سونم کی مامتا تڑپ رہی تھی۔ ان کے لیے تو جاسیہ اور ابہام ہی جینے کی وجہ تھے۔ ابہام نے ماتھے پر رکھے سونم کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے ہونٹوں سے لگایا۔ ان سے بھی مزید یہ جبر دیکھا نہ گیا۔ تبھی ایک بار پھر اس کی پیشانی چومتی، اسے آرام کا کہتی، لحاف ٹھیک کر کے اس پر نگاہ ڈالتے باہر کی جانب لپک گئیں۔ ابہام نے بھی اپنا ہاتھ ہنوز سینے پر رکھے جبر زدہ انداز سے آنکھیں میچ لیں۔ شام کے ڈوبتے سورج کی سیاہ کمرے میں لکیر میں پھوٹتی روشنی کا سحر کمرے تک پہنچ رہا تھا۔ وہ خوشبوؤں کے بیچ حصار ہو کر بھی نامحسوس سے دکھ سے دو چار تھا۔ آج فیصلے کی گھڑی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوف زدہ تھا۔ ایک بار پھر سے دھتکار اسے سہنی مشکل تھی۔ وہ پاگل ہے لیکن قبول کرنے پر مجبور ہوں ہمیں۔ آپ میرے فیصلے کی آسانی مت دیکھیں، وہ کٹھن مشکل دیکھیں جس سے دو چار ہو کر یہ کر پائی ہوں۔ حمان اور ایمل شام کو ہی پہنچ آئے تھے۔ ایمل تو شانے اور ہانیہ کے ساتھ رات کے لیے تیاری میں لگ چکی تھی، جبکہ حمان اس وقت حور کے ساتھ تھا۔ وہ چاہ رہا تھا رات سے پہلے ایک بار اپنی اس پیاری سی لاڈلی سے بات کرے جس کی خاموشی نے جلال ولا پر اداسی اتار رکھی تھی۔ حمان کے کندھے پر سر رکھتی وہ باہر لان میں ہی تھی۔ حمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے چوما۔ آج بھی وہ اسے اتنی ہی عزیز تھی۔ وہ اس کے لیے خود سے اول سوچتا تھا۔ اچھا ہے وہ قبول کر لیا ہے تو دل کو مطمئن کر لو میری جان، ویسے بھی چراغ لے کر بھی نہیں ملے گا ایسا۔ اس نے بہت سہا ہے، اب اس کی آسانی اسے دے دینا، اور یاد رکھنا حور، یہ آسانی اسے دیتے وقت تم مسکراؤ گی، یہ تم پر جچتا ہے۔ اس وقت ہمیں سے ایسا شفیق اور پیارا لمس ملتا ساتھ حور کی اداسی ہٹا چکا تھا۔ آج بھی دونوں ایک دوسرے کی جان تھے۔ ڈر لگ رہا ہے ہمیں، یکلخت حور گھبرا کر حمان کو دیکھتے سرگوشی کیے نہ صرف حمان کو ہنسا گئی بلکہ بے بسی سے اس کے ساتھ جا لگی۔ وہ بھی اس ڈاکٹر بن کر بھی پدے سے دل والی پر قربان ہوا۔ لگنا بھی چاہیے، تھریلنگ لو سٹوری ہوگی تمہاری، دیوداس قسم کا شوہر، اور ویسے بھی جورو کا غلام بنے گا وہ، لہٰذا ٹینشن نہ لو تم۔ میرا بچہ خوش رہے بس میری دعا ہے۔ ہمیں خود اسے چھیڑتا ہوا مزید کنفیوز کر رہا تھا، مگر پھر خود ہی حور کی گھبرائی صورت دیکھ کر دعا دیے جی جان سے مسکرا اٹھا۔
सामने से आते फादी को देखकर हूर को जासिया का ख्याल आया। अब जाकर थोड़ा वक्त अपने दोस्त को भी दे दो, 2 दिन से तुम थाने के ही हुए हो, जाओ। 2 दिन से फाहिद एक पुरस्कार केस को लेकर घर भी नहीं आ सका था। अब आते ही बाजी जान का हुक्म सुनकर बतीसी दबाए कान खुजाता दोनों के रूबरू आया। मेरा ख्याल है रात उसके साथ ही आऊं। अब क्या ख्याल है? फादी की फैलती मुस्कुराती आंखें हमान और हूर को भी मुस्कान दे चुकी थी। नेक ख्याल है हूर, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हमान ने मसनूई शरारत मुंह पर सजाए कनखियों से खुद की सिमत बतीसी रोक कर खड़े फादी को देखा और इससे पहले कि दोनों ही बेचारे मासूम को आड़े हाथों लेते फौरी दुम दबाकर भागा और उसके ऐसे फरार पर हूर और हमान हंस पड़े। सही नसीब आप और आज मेरे करीब खाने। अपने चंद स्टूडेंट्स को कुछ मुसव्वरी की टिप्स देती जासिया इस वक्त भी मुकम्मल काम में मुनहमिक थी, मगर नादानिस्ता ग्लास डोर से अपने साहिराना वजी अंदाज से दाखिल होते फाहिद को देखकर फरहत बख्श से आसूदा तबस्सुम ने जासी के चेहरे का मुहासरा किया। फाहिद ये 2-3 दिन मुसलसल हर मामले पर नजर रखे हुए था। कुछ दिन थे उस नासूर के जेल से रिहा होने में और फिर एक दर्दनाक क़यामत आनी तय थी। बड़े आजिज़ाना अंदाज से वो चलकर मुस्कुराती आंखों से उसकी समत देखकर आते फाहिद से बोली। उसकी हल्की ग्रे आंखें तो तबाही थी, मगर वो खुद बिना किसी पेशरफ्त के जासी के दिल की धड़कनें बेहंगम कर देता था। जी जनाब भाई, ये गरीब खाना ही तो रश्क है हम आप गरीबों पर। मैंने सोचा आज फरागत मिली है तो जाकर अपना एक हसीन सा स्केच बनवाऊं। क्यों मिस जासिया, क्या बंदा इस काबिल है? जिंदगी से भरे छूते और दिल मोह लेने वाले अंदाज में वो बिना कहे भी सब कुछ कह देने वाला जिंदा दिल और खुशी से भरा इंसान था। जासिया की मुस्कुराहट भी उस दिल फरेब सी इजाजत पर गहरी हुई। वो उन आंखों को देखकर फिर थोड़ी मतजब्जब हुई। चेहरा तो ठीक पर आंखें बनाने में कच्ची हूँ फादी। जासिया का अंदाज सच्चा था। फाहिद ने हैरत से आंखें फैलाई जिनमें समंदर सी कुशादगी थी। अरे मेरी बनाओ, पक्की हो जाओगी। मोहतरम खासे पुर यकीन थे। उसका यकीन जासिया को हंसी दिला गया। उफ, वो हंसी उन नाजुक से दिलरुबा होंठों के साथ वो नीली आंखें भी खिलखिलाकर मचलीं। बहुत कम चेहरे देखे थे फाहिद ने जो मुस्कुराहट में इतने मुकम्मल लगते हों। जहां वो उसके रूबरू खड़ा आंखों में महवियत से गुम हुआ, वहीं फादी की मखमूर लहजे में कही बात पर जासिया भी थम सी गई। बिल्कुल वैसे जैसे समंदर में किसी ने पत्थर फेंका हो और उसके बायस अलग ही लहरों का इर्तियाश वकूअ पजीर हो जाए। हर सिमत खामोशी हो और बस उन आंखों की बातें ही सुनने के लायक रह जाएं। और अगर पुख्तापन फिर भी ना आया मेरे फन में, वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, आपकी आंखें भी आपकी तरह जालिम हो सकती हैं। दोनों ही उस नाजुक ट्रांस से निकले थे और वो अपनी गायब दिमागी पर दोनों की दबाई जाने वाली मुस्कुराहट हाय अखीर थी। जासिया का सवाल सुनकर फाहिद ने चेहरे पर शरारत सजाई। मैं हाथों से गोलियां चलाता हूँ लड़की, इन आंखों से नहीं, लिहाजा बेफिक्र रहो। अंदाज में बेइंतहा खुशी और शरारत थी। वैसे मुझे यहाँ हूर आपी ने भेजा था कि फादी आज के दिन का थोड़ा वक्त मिस मुसव्विरा को दो ताकि तुम्हें भी दोस्ती का हक अदा करना आए। पहली बात करता वो जासिया को भी हंसा गया और दोनों की मुस्कुराहट दिल फरेब हुई। जासिया ने मुड़कर अपने स्टूडेंट्स की सिमत देखा और फाहिद भी अब मुख्तलिफ लगी पेंटिंग्स को सताइशी अंदाज से देख रहा था। हूर आपी सबका बहुत ख्याल रखती हैं, मगर यकलख्त कहते कहते जासिया की आंखों में खालीपन उतरा, जिस पर फादी ने मुड़कर अफसुर्दा होती जासी को देखा और उसकी उदासी दिल से महसूस की। मगर अब हाम भाई के मामले में वो किसी की नहीं सुनती जासी। उनका एक ही जवाब है कि वो अपने दिल को राजी नहीं कर सकती। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम ना उम्मीद मत हो। आई थिंक तुम तो हूर आपी की सिचुएशन भी समझती हो और आज तो वैसे भी पूरा असरार सा सरप्राइज डे है। देखते हैं रात पटारी बॉक्स से क्या निकलता है। फाहिद का अंदाज मजबूत और दोस्ताना था। तभी जासिया ने रुख मोड़कर हल्के से जबरन तबस्सुम से सर को हिलाया। जो भी था वो एक बहन भी थी। इस वाक़े ने उसे भी ज़हनी तौर पर हिला दिया था। अच्छा छोड़ो ये उदासी, लेट्स गो, हम थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। उसके बाद तुम मुझे आइसक्रीम खिला देना। तुम तीनों को घर ले जाने की जिम्मेदारी भी माँ बदौलत की, क्योंकि अब हाम भैया को अभी भी ड्राइविंग मना है। फाहिद उसके चेहरे पर लिखी उदास लहरें भांपता हुआ जानबूझकर बात बदलते हुए बोला। जलाल विला हसीन और दिल नशीन फैसलों का मरकज बनने वाला था। आज तवक्का के बरक्स बहुत से फैसले होने वाले थे। नूर, अकबर और मीकाइल तीनों जहां महफिल की रौनक थे, वहीं अफंदी फैमिली ने अलग ही सहर फूंक रखा था। हाशिर साहब की फुल जिम्मेदारी 2 शरीर पटाखों हुज़ैफा और इरमा के पास थी, जबकि हाले और अरूब आज एक जैसी प्यारी परियां लग रही थीं। फैसल साहब, रमना बुआ और अकबर की बुआ और ड्राइवर बाबा भी मौजूद थे।
नैनी किसी वजह से आ नहीं पाई थी मगर अपनी बेस्ट विशेस भेज दी थी। सदीक बाबा तो आज कुछ एक्स्ट्रा फुर्तियों में गुम थे। हर कोई बहुत प्यारा लग रहा था। बहाम की आमद पर सब बहुत खुश थे क्योंकि आज वो काफी फ्रेश और बेहतर लग रहा था। उसका जख्म अब बैठने और उठने में तकलीफ नहीं देता था मगर उसके चेहरे पर लिखी बेचैनी हर खास आम को नजर आ रही थी। शानज़े, एमल, नूर और हानिया ने ही सारी डिनर की तैयारी की थी। कुछ चीजें मैकी किचन से आई थी क्योंकि सभी घर के खाने को फोकियत देते थे और बाजार की चीजें बिल्कुल ममनू थी। मूसा साहब तो आज ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट में बिजलियां गिरा रहे थे। मैकी वाइट शर्ट एंड हेजल ग्रीन पैंट में साथ जैकेट पहने हुए प्यारा सा हैंडसम लग रहा था। रिहान, हमान, आली, जलाल और फैसल आज इस घड़ी के आने पर शुक्रगुजार थे कि ये वक्त नसीब हुआ। खाने के बाद ही तमाम मामला तय होने थे और हूर इस सारे वक्त में बहुत गुमसुम सी दिखाई थी। अबहाम को देखने से वह अक्सर खुद को बाज रखती रही थी। खाने के बाद सब बड़े लाउंज में विराजमान थे जबकि इरमा, हाशिर और हुजैफा को लिए अरूब और हाले किचन में थी और बाकी सब बाहर थे। सबकी नजरें सबसे पहले चुपचाप बैठी हूर पर थीं क्योंकि सब चाहते थे पहले हूर का फैसला सामने आए। बताओ हूर, क्या सोचा है तुमने? सामने बैठा है अबहाम, जो बात है तुम कहो, हम सब मानेंगे और सुनेंगे। जलाल साहब ने ही शफकत के संग हुरिया का खामोश चेहरा देखकर बात का आगाज किया। हुरिया ने संजीदगी से सामने बैठे उसी पर नजरें गाड़ते अबहाम को देखा और फिर एक नजर ममा और बाबा के बाद हमी को। अबहाम का दिल बुरी तरह बेहंगम था। उसे लगा अगर इनकार हुआ तो वो यहीं दम न तोड़ बैठे। मैं अबहाम से शादी के लिए राजी हूँ, बिना किसी जबरदस्ती के। मुझे लगता है हम दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त थे एंड आई एम सॉरी तुम्हें ना चाहते हुए दुख दिया बल्कि हर फर्द को परेशान किया। मुझे कोई एतराज नहीं। हुरिया का अंदाज सच्चा था। अबहाम ने बेयकीनी के साथ अपनी समात को झटका। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है। सबके चेहरे खिल उठे थे, यहाँ तक कि जासी और सोनम का खुशी से बेहाल होना सब देख चुके थे मगर वो तो अपनी इस दुश्मन जान के इकरार पर भी दिल रुकता महसूस कर रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से अनकही कई बेकरारियां कह रही थीं। खुशियों का आगाज हो चुका था। क्या सच में? इस खुशी की शिद्दत तक उस पगले को हिला गई। हर कोई रश्क से उन दोनों को देख रहा था। हाँ, एंड आप सब भी मुझे मुसलसल परेशानी बनने के लिए माफ कर देना गाइस। इस बंदे ने मुझे तपाया ही इतना था कि मेरा मीटर घूम गया था। हुरिया की अगली बात पर ना सिर्फ पूरे लाउंज में सिमटे से कह कहे गूंजे, साथ साथ अबहाम की आंखों में सिमट आती मोहब्बत की कायनात देखकर हूर भी ठिठकी। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा था। अल्लाह इस रिश्ते को मुबारक करे, आमीन। सोनम ने नम आंखों के संग अबहाम का हाथ चूमे अपने बच्चे की आसूदगी महसूस करते हुए कहा, बस फिर इंशाल्लाह जुमे के रोज ये तीनों निकाह कर देते हैं। डन। खैर से मूसा और हाले और अपनी अरूब और मैकी का भी हतमी ऐलान करता रेहान पहली बात से जहां सबकी आमादगी पर मुस्कुराया वही मूसा साहब का नखुवतपन और मैकी की आजिजी काबिले दीद थी। इंशाअल्लाह खैर का वक्त आएगा। इसके अलावा हाले की एक छोटी सी कंडीशन है कि वो भी मैकी की तरह अपनी बाकी की स्टडी बाहर करना चाहती है। एग्जाम्स के बाद इंशाअल्लाह दोनों साथ पढ़ेंगे तो हम भी मुतमईन होंगे। हमान की इस बात पर किसी को कोई एतराज ना था मगर हाले के साथ मैकी का नाम सुनकर मूसा के दिमाग में शरारे जरूर फूटे थे। हमान और एमल ने यह डिसाइड किया था कि मूसा का मिजाज और तबीयत ऐसी नहीं कि उसे बाहर अकेले भेजा जाए, लिहाजा उन्होंने हाले वाला ऑप्शन ही पहले सामने रखा। बिना किसी का लिहाज करता वो सबके बीच से उठकर जा चुका था। उसकी इस बदतहजीब हरकत पर तमाम चेहरों पर एक पल की संजीदगी उतरी थी मगर सब बातों में लगकर मामला दबा चुके थे। बिल्कुल इसकी बात काबिल कबूल है। बच्चे जहां भी अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहें बिल्कुल इजाजत है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। तैयारियां शियारियां आज ही शुरू कर दें क्योंकि इस चंद दिन है और मामला खुशगवार हो चुका था मगर किचन में जिन की तरह नमूदार होकर आते मूसा ने बिना अरूब, इरमा और हुजैफा की परवाह किए हाले की कलाई पकड़ी और घसीटता हुआ वहीं से बाहर निकला। हाले उसके बुरे रवैये पर अपना हाथ छुड़वाती रही मगर इस गिरफ्त से निजात उसे लॉन में जाकर मिली। छोड़े मेरा हाथ मूसा, पागल हो गए हैं क्या? हाले अपनी बरहमी पर काबू पाती मूसा के हाथ से अपनी कुलाई छिड़वाती है सख्त मत जब हुए फट पड़ी। वो जो सुर्ख आफत बना स्याह आंखें गाड़े हाले को फना कर रहा था वो राते हुए रूबरू हुआ। क्या बकवास की है तुमने? बाहर जाकर पढ़ना है। सोचना भी मत। किस लिए ये कहा तुमने? बोलो। मुझे सुलगाने के लिए है ना? उस मैकी का नाम कोई क्यों ले तुम्हारे साथ? तुम जाकर दिखाओ मुझे। मूसा खूंखार बिल्ला बना उस वक्त हाले को सदमा दे चुका था।
پھٹی آنکھیں لیے وہ موسیٰ کا یہ رویہ دیکھ کر سہم چکی تھی، اور جس بے رحمی سے وہ اسے گھسیٹ کر لایا تھا، اگر حمان یا ایمل دیکھ لیتے تو ابھی اس رشتے سے انکار کرتے۔ انبلیویبل، آپ یہ کیسے بات کر رہی ہیں، ہرٹ کر رہے ہیں؟ میکی میرا دوست ہے، مجھ سے الگ نہیں ہے، اور میں نے کہا تھا آپ کی بیجا ملکیت برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کا یہ انداز مجھے بتا چکا ہے کہ ابھی نکاح ناگزیر ہے۔ حالے بولتے ہوئے کپ کپا اٹھی، موسیٰ کی قہر آلود نگاہ اس کے وجود تک اترتی محسوس ہوئی۔ جسٹ شٹ اپ، نہیں ہے وہ تمہارا کچھ بھی، تم نہیں جاؤ گی، اس کا نام بھی مت لینا میرے سامنے، نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے اس سے۔ حالے میری برداشت سے مت کھیلنا ورنہ ہر شے کو آگ لگا دوں گا۔ یہ نکاح ہوگا۔ موسیٰ کی پشت سے دھاڑ اور دانت پیس کر اپنا سر جکڑتے موسیٰ کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہ تھی۔ حالے غصہ ہونے کی بجائے الٹا پریشانی سے موسیٰ کی سمت لپکی، جو اپنا دل سہلاتا تیز تیز سانس لے کر لڑکھڑا کر بمشکل کھڑا رہ پایا جب میکائیل نے دوڑ کر اسے جکڑے سہارا دیا۔ میکائیل کا سہارا محسوس کرتے ہی وہ بری طرح اس کا دامن جھٹکتا، تضحیک زدہ نظر سے دونوں کو دیکھتا لڑکھڑاتے ہوئے اندر کی سمت لپکا، اور اس سے پہلے حالے پیچھے جاتی میکی نے اس کے بازو سے پکڑے روکا۔ وہ بس رو دینے کو تھی، میکی خود افسردہ تھا۔ سن چکا ہوں حالے، اسے اس وقت غصہ نہیں دلانا پلیز، کام ڈاؤن، وہ اپنا حشر بگاڑ لے گا، تم نے دیکھا ہے نا ہارٹ پین شروع ہو گیا ہے اسے۔ بے فکر رہو، گھبراؤ مت، وہ جو کہتا ہے وہ کرو، ابھی میری فکر مت کرو پلیز۔ میکائیل دردناک سی تاکید کرتا حالے کی آنکھوں میں نمی لا چکا تھا۔ وہ بہت بے بسی اپنے آنسو اندر ہی اتارتی، کچھ دیر رخ موڑ کر اس سارے ناقابل برداشت واقعے کو ضبط کرتی، اس کے ساتھ ہی اندر بڑھی، اور اندر جا کر جو خبر ملی اس نے ہر فرد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حوریہ کا بروقت ٹریٹمنٹ موسیٰ کی طبیعت کے زیادہ بگڑنے سے بچا گیا تھا، مگر ایک ہی جھٹکے نے موسیٰ کا رنگ زردی مائل کر ڈالا۔ باقی سب تو باہر تھے، مگر حالے، جلال، عالی، شانزو اور حمان کمرے میں تھے، جہاں حور اس کی مدھم ہوتی دھڑکن اور ساتھ اس کے پاس افسردہ سی اس کی بند آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ میری جان حوریہ، کیا ہوا ہے میرے بچے کو، ٹھیک تو ہے نا؟ حالے کو لگا وہ کسی دیوار میں چنوا دی گئی ہے، یہ بندہ جان لے کر خود بے جان ہو گیا تھا، اور حالے ہی جانتی تھی کہ کس مشکل سے وہ اس وقت اپنے آنسو رو کے کھڑی تھی۔ پتہ نہیں اچانک کیوں یہ بلڈ پریشر بڑھا لیتا ہے، کیا مسئلہ ہے اسے، اب خدا جانے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، ابھی بہتر ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ میں ہے۔ حوریہ کا انکشاف سب پر ہی بجلی کی طرح گرتا محسوس ہوا، اور سب حیرت زدہ تھے کہ اب کون سا ذہنی دباؤ ہے۔ حور نے بروقت ڈرپ لگا دی تھی اور اسی میں انجیکشن بھی انجیکٹ کر دیا تھا، اور کچھ میڈیسن بھی منگوا لی تھی۔ اللہ حفاظت کرے، اس کی خیر ہوگی، پریشان مت ہو بچے، آ جاؤ باہر، اسے آرام کرنے دو۔ جلال صاحب باقی سب کی طرح پریشان تھے، مگر شانزی کی حالت تو بہت ابتر ہو جاتی تھی۔ موسیٰ پر آتی آنچ کوئی نہیں سہتا تھا، وہ سب موسیٰ کو دیکھتے باہر نکلے۔ شانزی بھی اس کے لیے کھانے کو کچھ بھیجنے اس کی پیشانی چومتی اٹھ کر باہر نکلی۔ اب حور اور حالے ہی تھی۔ حور کے پاس آ کر کھڑی ہوتی، حالے کا غمگین چہرہ دیکھ کر حور اداس سا مسکرا کر اسے بازو سے پکڑ کر بٹھاتی، گال سے ہلائی، مسکرائی۔ یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے میری گڑیا، ضرور اس نے باہر جانے والی بات پر دماغ کو سلگایا ہے۔ دیکھ لو اس بے حس کو، اپنی جو رتی برابر پرواہ ہے۔ دعا کروں گی اس کھوتے کو سہنے کی ہمت ملے تمہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم دونوں کو پاگل ہی ملنے تھے اور مل گئے۔ حوریہ آزردگی سے نیم جان ہوتے موسیٰ پر نگاہ ڈالتی جو کہہ رہی تھی، اس پر حالے کی سبز آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ چپ چاپ وہ حور کے سینے میں چھپ گئی۔ موسیٰ نے اسے واقعی ہرٹ کیا تھا، اور وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ درد کی شدت کتنی ہے۔ موسیٰ کے بے قرار ہو کر گردن مسلنے پر وہ دونوں فکر مند سی اس کی جانب دیکھنے لگیں، جو بلا شبہ سانس کی دشواری کے باعث تکلیف میں تھا۔ حالے نے کرب سے آنکھیں بھینچیں، وہ پتھر آنکھیں کھولتا دونوں کو قہر آلود نگاہ سے گھور چکا تھا۔ حور کا تو دل کیا اٹھا لے چپل اور آج اس کی شامت لائے۔ نہ اب نکاح بھی ڈن ہے، اب کون سے دکھڑے اور جلن کا مظاہرہ پیش خدمت ہے؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ سب کی جان نکال کے رکھ دی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں موسیٰ، کسی دن ڈنڈے سے تیری پٹائی کر دوں گی۔ حوریہ تو سخت تپی تھی، اور وہ بھی نکاحت کے باوجود سڑا سا گھنی مسکان دیتا اور بڑا شفاق لگا۔ نگاہ حالے پر گئی تو اس کی آنکھوں کی شکایات نے موسیٰ کا دل روکا تھا۔ اسے کہیں مجھے مت جلایا کرے، میں آپ سب کو جلانا چھوڑ دوں گا۔ موسیٰ کی بے رحمی اس کی بات سے واضح تھی، اور حور نے گھوری سے نواز کر موسیٰ کو دیکھا جو سڑے انداز سے حالے کو تپش پہنچا رہا تھا۔ آیا بڑا گجنی، میں آتی ہوں بھینس والا انجیکشن لے کر، ایک لگے گا ساری ہیرو گیری نکل آئے گی۔ حالے تم یہیں رکو اور اس کے شکووں کی لسٹ بناؤ تاکہ مل کر دور کریں پھر۔ حوریہ کو خود ہی مناسب لگا کہ دونوں کو بات کرنے دے، تبھی دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنا کر
موسیٰ کو ڈانٹتی ہوئی حالے کو دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ حالے بھی اٹھ کر باہر جاتی وہ اس کی کلائی پکڑتا روک چکا تھا۔ موسیٰ کا جسم حدت پکڑ چکا تھا اور حالے کو لگا اس کی تپش اس میں منتقل ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری، تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے نہیں دیکھنا تمہارے قریب اس میکائیل کو، نام تک نہیں سننا تمہارا اس کے ساتھ۔ مجھے صرف حالے چاہیے جو میرے سوا کسی کی نہیں۔ تو مجھے تکلیف مت دو حالے، مت دو۔ بے بس تو شاید وہ بھی تھا۔ حالے نے مڑ کر ایسی زخمی نگاہ ڈالی جو سراسر موسیٰ کے آر پار ہوئی۔ یو آر سائیکو، مجھے بھی کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ باہر جانے کی بات آپ سے دوری کی وجہ سے کی۔ 4-5 سال تک نہیں چاہتی آپ کا سایہ بھی میرے ارد گرد ہو۔ مجھے نہیں جانے دینا تو آپ چلے جائیں، لیکن میرے صبر کا امتحان مت لیں۔ خود کو دیکھیں، ذرا سی بات پر اپنی جان پر بنا دی۔ کتنے برے ہیں موسیٰ، ہرٹ ہوں میں، دل تکلیف سے بھر دیا آپ کی اس حرکت نے۔ یو ہرٹ می اے لاٹ۔ مسلسل اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی وہ بے رحمی سے چلا اٹھی، ایک ایک لفظ موسیٰ کی بے رحمی سے دگنا کیے لوٹاتے ہوئے پھٹ پڑی تھی۔ موسیٰ اس کی کلائی کھینچے اسے اپنے پاس بٹھا کر خود بھی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ حالے کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، آج اسے دکھ سے زیادہ اس پر غصہ تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی وہ تکلیف جو تمہارے اس میکی نامے سے مجھے ملتی ہے۔ ایسا ہوں میں حالے، ایکسیپٹ می لائک دیٹ، اور میں اپنی جان لے لوں گا اگر تم نے نکاح کے بیچ ٹانگ اڑائی۔ موسیٰ کی دیوانگی کھل کر سامنے تو آئی، مگر حالے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ موسیٰ ناقابل برداشت روپ دہاڑے حالے کو سراسر بھیانک لگا۔ تبھی تو وہ ہراساں سی پھٹی آنکھوں سے اس جن کو دیکھ رہی تھی جو حرف بحرف دکھانے کی حد تک سچا تھا۔ یو نو واٹ، برے ہی نہیں بہت زیادہ برے ہیں آپ۔ چھوڑیں بازو میرا، دور رہیے گا، یہ مت بھولیے گا ضد میں آپ سے کہیں زیادہ بری ہوں میں۔ نکاح ہوگا لیکن اب میری خوشی سے نہیں ہوگا۔ حالے تل ملا کر ایک ہی جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتی اٹھی اور موسیٰ کی آج قہر بھری آگ برساتی نگاہ اس کا غصہ کم نہیں کر پائی۔ ڈونٹ ڈو دس حالے، اپنی ڈرپ پر وحشی گرفت جکڑتے وہ ایک ہی جھٹکے سے اپنے ہاتھ کی پشت سے خون نکال کر حالے کا سانس روک چکا تھا۔ حالے کو لگا کہ وہ بس اس کی حرکت پر پاگل ہو جائے گی۔ موسیٰ حالے کے ہاتھ پیر اس کا خون دیکھ کر پھولے، مگر وہ سخت وحشی بنا پھر سے اپنا دل نڈھال کرنے پر بضد تھا۔ حالے ہولتے دل کے ساتھ اس کے پاس ڈرتے ہوئے بیٹھے اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر موسیٰ کا ہاتھ اپنے نازک ہاتھ پر رکھے بھیگی ضبط کی آنکھوں سے ٹیشو اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے دل خراش سے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکی جہاں صرف بے رحم صفاقی تھی۔ مت کریں خود کے ساتھ موسیٰ، رحم کریں۔ بھیگی سی آواز کے سنگ وہ آنکھیں جھکائے رو دی اور موسیٰ فوراً سے پہلے اس کے گال پر امڑتی شفق بہت آرام سے اپنی ہتھیلی سے مٹا چکا تھا۔ جانتا تھا محبت کرتی ہے تبھی سب سہ گئی تھی۔ تم بھی کرو، خوشی سے شامل ہو میری زندگی میں حالے، معاف کر دو مجھے۔ سب بکھیر کر کتنی آسانی سے وہ معافی مانگ رہا تھا۔ حالے کچھ دیر چپ چاپ آنسو پیتی رہی اور پھر آہستہ سے سر کو جنبش دیے تیزی سے اٹھ کر شاہ کی نگاہ اس پر ڈالتی باہر نکل گئی اور وہ کتنی ہی دیر اپنے ارد گرد حالے کی بکھری خوشبو کو محسوس کرتا رہ گیا۔